वेलकम बैक वंस अगेन टू दिस स्पेशल ट्रांसमिशन मईशत और सियासत। और आज से पहले या ये जो 3-4 माह गुजरे हैं, इससे पहले शायद ये दोनों चीज़ें इकट्ठी इतनी डिस्कस हुई नहीं थी। और अभी क्योंकि समझ आ गई है कि दोनों चीज़ें एक दूसरे के बगैर चल नहीं सकती, तो हम इस ट्रांसमिशन में कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम ओपिनियंस, एक्सपर्ट ओपिनियंस आपके सामने रखें और देखें कि किस डायरेक्शन में जाने से मसाइल का हल ढूंढा जा सकता है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैसर बरियार साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन हैं एयर सियाल के एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बहुत शुक्रिया कैसर साहब ज्वाइन करने के लिए। और सियालकोट तो वैसे ही एक सक्सेस स्टोरी है, आपका ग्रुप हो, पाकिस्तान का एक तरह का प्राइड है इस हद तक कि आप वो लोग हैं कि आप लोगों ने कहा अगर हमें हुकूमत एयरपोर्ट नहीं बना के देती ना दे, हम खुद ही बना लेते हैं। तो आप लोग इतने इनोवेटिव हैं। ये पाकिस्तान की सियासत और मईशत जिस तरफ जा रही है, आप लोग कुछ इनपुट देते हैं हमारे सियासी लीडरान को कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया ज़ुनैरा। सियालकोट वाकई एक सक्सेस स्टोरी है और इसलिए मैं यहाँ पे आज बैठा हूँ। और मैं जो आपका पहला पार्ट है उस पर डिस्कस नहीं करूँगा, पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, सिर्फ जो इकोनॉमिक्स है जो आज के प्रोग्राम में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं उसी पे डिस्कशन करूँगा। और जैसा कि आपने देखा कि सियालकोट माशाल्लाह एक सक्सेसफुल मॉडल है और फार्मूला बड़ा सिंपल है। वो ये है कि एज ए बिज़नेसमैन हम प्रैक्टिकल बात करते हैं कि जी चीज़ों को मतलब ज़्यादा बहस किए बगैर हमारे पास माशाल्लाह इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, वो इस पे ज़्यादा नंबर्स में और दूसरी चीज़ों पे बात करेंगे। मैं बड़े सिंपल फार्मूले पे बात करूँगा कि देखना ये चाहिए कि हमें अपने मुल्क का, जैसे हम अपने बिज़नेस का एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं कि जी हमारे पास स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है, Right. तो उसकी बेस करके हम पॉलिसीज़ बनाते हैं। और सियालकोट में यही मॉडल हमने अपनी फैक्ट्रियों में भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब है। आपने देखा है कि इस वक्त तकरीबन $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट है। हमारी छोटा सा शहर है, बॉर्डर के ऊपर, कोई इतना वो पॉपुलेटेड भी नहीं है दूसरे शहरों की निस्बत, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुल है, पूरी दुनिया में इसकी जान और पहचान है। और उसी को मॉडल अपनाते हुए हमने ये देखा है कि हमारे शहर की क्या स्ट्रेंथ है और हम इसको कैसे यूटिलाइज़ करके तो अपने जो हमारी ज़रूरियात हैं उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इसकी सबसे पहली एग्जांपल थी हमारी ड्राई पोर्ट जो हमने वहाँ बनाई। वहाँ ड्राई पोर्ट नहीं था तो हमने महसूस किया कि हमें ख़ुद बना लेना चाहिए। मैं उसमें लंबी स्टोरीज़ में नहीं जाऊँगा, लेकिन उसके बाद फिर उस ऐसे तरह महसूस किया कि हमें अपना जो है ना शहर इसको थोड़ा खूबसूरत करना है, तो हमने सेल्फ़ कंट्रीब्यूशन करके वो किया। उसके बाद एयरपोर्ट बनाया और फिर उसके बाद जो अभी लेटेस्ट हमारा प्रोजेक्ट है एयर सियाल का, जिसका मैं सीनियर वाइस चेयरमैन भी हूँ, आपने भी जिक्र किया। तो ये भी इसी तरह एक जैसे घर का बजट बनता है, ऐसे मुल्क का बजट बनता है, ऐसे शहरों का बजट बनता है, ऐसी कंपनियों का बजट बनता है। तो अगर हम इसी फार्मूले पे अमल करते हुए, मैं सिर्फ ये एग्जांपल आपको देता हूँ कि अभी देखें हम डॉलर का रोना रो रहे हैं कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है, और वाकई नहीं है मुल्क में डॉलर्स। हम सियालकोटियों ने सोचा कि हम डॉलर्स कमाते हैं अपने मुल्क के लिए, लेकिन वही डॉलर्स जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम वो सारे फॉरेन कंपनियों को हम डॉलर्स दे देते हैं, क्योंकि PIA तो अब चलती नहीं है। तो क्यों ना हम अपनी एयरलाइन बनाएं और जो डॉलर्स की टिकटें हम ख़रीदते हैं, हमारे शहर में सबसे ज़्यादा जो है ना वो ट्रैवलर्स हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि हमारा बिज़नेस ही दुनिया के साथ है। और ये एक सिंपल फार्मूला था एयर सियाल बनाने का, और यही हाल अब PIA का हुआ है। देखें अभी PIA, मैं थोड़ा सा इस पर, चूँकि मेरा एविएशन से भी अब तल्लक है तो मैं उस पर थोड़ी सी बात करूँगा, क्योंकि ये जो हमारे कुछ नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ये बड़ा एक बर्निंग इशू बना हुआ है इस वक्त, क्योंकि हम इनको पार रहे हैं। बहुत सारा ज़र मुबादला जो हमारा वो इनको चलाने में, और मईशत का एक बड़ा GDP का एक बड़ा हिस्सा जो हम ये सिर्फ इसी में वो खर्च कर रहे हैं और ये नुकसान कर रहे हैं। राइट। अभी गवर्नमेंट सोच रही है कि PIA को प्राइवेटाइज़ किया जाए, और इसी तरह दूसरे भी कुछ इदारे हैं। तो मैं थोड़ी सी इस पर बात करूँगा कि ज़रूर करें, PIA को प्राइवेटाइज़ करें, लेकिन ये ज़रूर देखें कि ये इतनी मेहनत करके हम डॉलर पाकिस्तान में कमा रहे हैं, अगर ये PIA भी आपने किसी ऐसे फॉरेन एंटिटी को दे दी तो ये जो हम टिकटें खरीद के ये सारे का सारा पैसा फिर वापस मुल्क से बाहर चला जाएगा। PIA का चलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन PIA का मुल्क के किसी अंदर किसी एंटिटी को दें, किसी बिजनेसमैन को दें, ताकि ये इसको रिवाइव कर सके। अगर आप किसी ने फ़ॉरेन को बेच दिया तो वो सारा इसका जो प्रॉफिट है
وہ لے جائیں گے ملک سے باہر. ایسے ہی ہماری ایئرپورٹس ہیں, سول ایویشن. اچھا سر, سوری ٹو کٹ یو, یہاں پہ آپ نے جو پی آئی اے کا ذکر کیا, کیا اس کو لینے کے لیے بھی کوئی کنسورٹیم بن سکتا ہے پاکستان کے اندر بزنس مین کا؟ کیا مطلب ذہن میں آپ کے کیا فارمولا ہے, کس طریقے سے کوئی بزنس اینٹی کس طرح لے گی؟ کیوں نہیں بن سکتا؟ دیکھیں پاکستان میں بھی 4 اور سکسیسفل ایئر لائنس ہیں. ایئر سیال ہے, ایئر بلو بڑی دیر سے چل رہی ہے, سرین ایئر ہے, فلائی جناح ہے. تو یہ سارے آخر دوسری ایئر لائنس بھی تو چل رہی ہیں نا. تو پی آئی اے کو پاکستانی کنسورشیم بنا کے بھی چلا سکتے ہیں. یہ جو بینکوں سے قرضہ لے کے پی آئی اے کو دے رہے ہیں, کسی بزنس مین کو کہیں کہ یہ قرضہ ہم آپ کو لے کے دیتے ہیں, آپ پی آئی اے کو اٹھا لیں, یہ قرضہ واپس کر دے گا. باقی بزنس مینوں کو بھی تو قرضے دیتے ہیں. دیکھیں نا, بلینز آف روپیز آپ دیتے ہیں صرف سیلریز دینے کے لیے پی آئی اے کی. تو وہ اگر آپ بلینز روپیز آپ کسی کو کنسورشیم بنائیں, ان کو بٹھائیں, انہیں کہیں جی ہم آپ کو بینکوں سے لون لے کے دیتے ہیں, آپ پی آئی اے کو لیں اور چلائیں. تو باقی ملک کے پوری دنیا میں یہ کون سی راکٹ سائنس ہے؟ اگر ایئر سیال کو ہم چلا سکتے ہیں یا دوسری ایئر لائن چل سکتی ہیں, تو پی آئی اے کے سب کو پتہ ہے کہ پی آئی اے کے مسائل کیا ہیں, وہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے یہ جو بھی, وہ میں اس وقت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو میں تھوڑا سا ابھی واپس آؤں گا اپنے اوریجنل جو ہمارا ٹاپک تھا, کہ دیکھیں ہم جب سواٹ انالیسس کرتے ہیں 2-3 ہمارے بڑے پرابلمس اس وقت سامنے آتے ہیں. وہ ایک تو یہ ہے کہ ڈالرز کی وجہ سے, تو اس کا سب سے سمپل طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈالر کمانے ہیں تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے, صرف ایکسپورٹ بنانا ہے. کیونکہ میں ایکسپورٹ سٹی سے تعلق رکھتا ہوں. جب تک آپ ایکسپورٹ کو اپنی پرائرٹیز پہ نہیں لائیں گے, اس وقت تک آپ کو ڈالر کہیں سے ملیں گے نہیں, وہ تو لون ہی ملے گا یا بھیک ہی ملے گی. تو سب سے پہلے اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ کیسے ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں اور کیسے ڈالر بچائیں, کہ اپنا امپورٹ کم کر کے ہم کیسے ڈالر جو ہے نا اس کو بچا سکتے ہیں. ڈاکٹر سلمان شاہ کی طرف ہم جائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. یہ بتائیے, بیکاز آپ کا جتنا ایکسپوئر رہا ہے اور آپ جتنا سسٹم کو اندر تک جانتے ہیں, ہم آج تک کیوں کنفیوزڈ ہیں پرائیویٹائزیشن کو لے کے؟ میں پہلے بھی یہ سوال پوچھ چکی ہوں اپنے کچھ گیسٹ سے, اور ہر ایک کا ایک اپنا ٹلٹ ہے ٹورڈز کہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. یہ جتنی بھی ایسی اینٹیٹیز ہیں جیسی پی آئی اے ہے, اب ان کا حجم دیکھیں, ان کی پینشنز دیکھیں, آپ کے جہازوں کی حالت دیکھیں, اس کے بعد ہم نے خود بلنڈرز کر کے اپنے جو پائلٹس ہیں ان کی ریپوٹیشن جو پوری دنیا میں بنائی, اور بیش تحاشا مثالیں ہیں جہاں پہ پرائیویٹائز ہو کے بڑی اچھی سروسز پرووائڈ کرتی ہیں پوری دنیا میں ایئر لائنز. ہمیں کیا پرابلم ہے, اور ہر دفعہ یہ معاملہ اٹھتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر پاتا؟ ایک صاحب ہمارے پروگرام میں موجود تھے آپ سے پہلے, وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر نیب اور میڈیا نہ ہو تو بڑی آسانی سے پرائیویٹائزیشن ہو سکتی ہے. آپ کی کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں پاکستان کے مسئلے جو ہیں نا یہ خاصے اب شدید ہو چکے ہیں, کیونکہ بڑے عرصے سے ہم نے توجہ نہیں دی کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کی ویژن کیا ہے, اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ دنیا کی 5ویں سب سے بڑی آبادی ہے ہماری, اور سب سے ینگ آبادی ہے, اور میری نظر میں ہمارے سیاستدانوں کے ویژن میں دنیا کی 5ویں سب سے بڑی اکانومی ہونا چاہیے تھی. اور جب یہ اگر آپ کی ویژن ہوتی اور یہ آپ اپنی ڈیسٹینیشن کے طور پہ رکھتے, تو تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کے اوپر کام کرتی ہیں, اپنا اپنا منشور دیتی ہیں کہ پاکستان کو بڑی اکنامک پاور کیسے بنانا ہے, اور اس میں پھر آپ اس طرح کے ڈیسیجنز لیتے جس سے کہ یہ ایک اکانومی کا نظام آج کل کی دنیا میں چلتا ہے. پاکستان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم دنیا سے بالکل کٹ کے ہیں. ہم اس وقت اپنا تیل بھی نہیں امپورٹ کر سکتے, کھانا امپورٹ کرنے کے لیے بڑا مشکل کام ہے, لوگوں کو بے روزگاری مل رہی ہے, انفلیشن جو ہے وہ آسمان پہ چلی گئی ہے, ہر طرح سے ہم ایک گھرے ہوئے ہیں. بٹ میرے نظر میں یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ اب آپ اس سے نیچے تو ہم نہیں جا سکتے, اب ہم نے اوپر جانا ہے, لیکن اوپر جانے کا اگر ہمارے پاس کوئی ویژن نہیں ہوگا تو پھر ہم فالٹر کرتے رہیں گے. پہلی بات تو یہ میں کہوں گا آپ کے سوال کے جواب میں کہ ابھی تک ہمارے سیاستدانوں نے پرائیویٹائزیشن کو سیاست کرنے کا ایک ٹول سمجھا ہوا تھا, کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے پرائیویٹائز, اور جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ کرنے لگتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جی یہ تو پرائیویٹائز تو نہیں ہم کریں گے, بٹ ہم اسے ٹھیک کر دیں گے. تو وہ ٹھیک کرنے میں بھی پھر وہ اپنا موج میلہ بنتا ہے اور اس کے ساتھ وہ کام چلتا رہتا ہے.
ٹھیک اب اصولی طور پہ تو اس وقت جو ہے ہمارا سمجھنے کے لیے، ہماری پرابلم سمجھنے کے لیے، یہ میں اگر آپ کی اجازت ہو جی جی تو میں یہ پوائنٹ ریز کروں گا کہ دیکھیں، سیونٹیز میں ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا اور اس کو تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں، اور اس کی ہم نے 50th ایک قسم کی اینیورسری بھی منائی ہے ان 2023. تو 50 سال میں اس کانسٹیٹیوشن نے، جس نے ہمیں بہت زیادہ پراسپیرٹی دینی تھی، اس نے ہمیں بڑی مطلب غربت بھی دے دی اور تباہی دے دی ہے. تو اس میں نمبر 1 میرا خیال ہے، اس میں 3-4 بڑی بڑی موٹی چیزیں ہوتی ہیں. اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کروں گا. جی تو پہلی چیز جو ہوئی تھی وہ ہم نے ارلی 70s میں اکانومی کو بیوروکریسی کے ہاتھ میں دے دیا. ہم نے نیشنلائزیشنز کی، جو تھوڑی بہت پرائیویٹ سیکٹر تھی اس کی تباہی ہم نے کر دی، اور بیوروکریٹ کو ہم نے کمپنیز کا ہیڈ بنا دیا. پی آئی اے بھی بیوروکریٹس کے ہاتھ چلی گئی، اور سارا نظام ہم نے کہا کہ یہ حکومت کرے گی اور حکومت بہترین مینج کرے گی. تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ بہت ہی غلط ثابت ہوا، ٹھیک اور آج تک ہم وہ بیوروکریسی کو پیچھے نہیں دھکیل سکے. بیوروکریسی کا کنٹرول جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا گیا. سو یہ میرے خیال میں ایک ٹھیک نمبر 1 پہلا یہ سٹیپ. نمبر 2 سٹیپ جو ہماری اکانومی کو جس نے ڈسٹروائے کیا ہے وہ یہ تھا کہ پالیٹکس نے آپس میں ہماری جنگ جو تھی کہ ہم ڈیمز نہیں بنائیں گے، کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی یا کسی ریجنل پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ ہم مر جائیں گے لیکن ڈیم نہیں بننے دیں گے. اس ٹھیک کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں جو تقریباً مفت بجلی ملتی تھی وہ ملنی بند ہو. اور پھر ایک ہماری سیاست نے یہ نکالا کہ ہم اب جا کے آئی پی پی کو لے کے آئیں گے اور تیل سے بجلی بنائیں گے اور امپورٹڈ بجلی ہم. تو ایک بڑی سستی ڈومیسٹک بجلی کو جو پانی سے بنتی تھی ٹھیک اس کو ہم نے کنورٹ کر دیا پیٹرول پہ. امپورٹڈ بجلی میں. ڈالرز میں اس کو ہم نے کانٹریکٹس کر دیے، اور اس میں بھی کانٹریکٹس ہم نے بہت ہیوی کیے. ٹھیک بعد میں بجلی کے نظام کو بھی ہم نے مینج نہیں کیا، اس میں لاسز، چوری، یہ وہ ہوتی رہی. ٹھیک اور ہے ایک ریزن چوری کا یہ بھی تھا کہ یہ بجلی بڑی مہنگی ہوتی چلی گئی، اور اب جی وقت آ گیا کہ وہ بجلی اب افورڈ نہیں ہو سکتی. تو یہ ہمارا دوسرا جو بڑا مہنگا سودا ہم نے کیا وہ یہ تھا. پہلا ہم نے سودا کیا کہ بیوروکریسی کو اکانومی کے اوپر بٹھا دیا. دوسرا سودا ہم نے یہ کیا کہ ڈیمز بند کر دیے اور امپورٹڈ بجلی لے آئے. ٹھیک ہے اور میرا خیال ہے کہ تیسری چیز ہم نے یہ کی کہ ہماری ایک ویلیو بنتی تھی ایز اے مرسنری. ٹھیک ہم نے دنیا کے ہر کانفلکٹ میں اپنا حصہ ڈالا، اور اس کی وجہ سے ہم نے اپنی بھی بربادی ٹھیک تو کی، ہاں لیکن تھوڑی بالکل دیر کے لیے وہ کام ٹھیک ہمارا چل جاتا تھا. اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے اکانومی کو ریفارم نہیں کیا. ٹھیک ہے اور ایک بڑا ایک لینڈ مارک آیا، ایک بڑا لینڈ مارک آیا. آپ کو پتا ہے جب سوویت یونین ٹوٹا اور اس کے بعد ایک پوری دنیا میں آئی مارکیٹ اکانومی کا ایک دور چلا، گلوبلائزیشن. اس میں بھی ہم نے اپنی مارکیٹ کو مارکیٹ اکانومی کے مطابق نہیں بنایا، اور باقی دنیا نے جو ریفارمز کی تو وہ بھی نہیں ہم نے کی. ٹھیک ہے تو میں یہ آئی تھنک یہ بڑی ٹھیک ہماری یہ کوتاہی. فیو تو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی جی اب جس جگہ ہم پھنسے ہیں جی ہمیں یہ سارے پرابلمز کو ریورس کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمارے پاس بڑی ویژن ہونی چاہیے ٹھیک ہے جس میں ہم پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ مارکیٹ اکانومی بنائیں گے، بیوروکریسی کو پیچھے ہٹائیں گے، پرائیویٹائز کریں گے، قرضے اتاریں گے، اور ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں چلیں ایک پلان کے مطابق ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شاہ صاحب میں آپ کے پاس واپس آؤں گا. ڈاکٹر مرتضیٰ مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں. ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
जी बिल्कुल आ रही है। डॉक्टर साहब, आप मईशत पे गहरी नज़र रखते हैं, यहाँ पे मईशत के मुख्तलिफ जो मसाइल हैं या मुख्तलिफ जो चैलेंजेस हैं उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। कितना ज़्यादा अमल दखल है हमारी सियासत का, हमारी ब्यूरोक्रेसी का हमारी मईशत के अंदर, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं? और दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी अक्सर जिक्र किया जाता है उसका जी, NFC अवार्ड। अब सूबों में इतना पैसा चला जाता है और वो पैसा सूबे किस तरह खर्च करते हैं, वफाक का उसके ऊपर इख्तियार नहीं है। तो क्या उसका भी कोई अमल दखल है हमारी इकॉनमी से, या फिर उसको वैसे ही कुछ लोग जो हैं जो सूबे को खुद मुख्तारी नहीं देना चाहते, वो लोग इस चीज़ को बार बार उठाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अभी हम बात कर रहे थे तो किसी ने कहा कि हज़ारों मसाइल हैं, हल किसी के पास नहीं है। और वाक़तन ये बात किसी ने सही कही कि हल किसी के पास नहीं है। 75 साल से हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, देख रहे हैं, कोई समझ में नहीं आता कि कहाँ से पुख्ता हल किया जाए, कहाँ से रस्सी को पकड़ा जाए ताकि आगे से हम मसाइल हल करें। हमें सबसे पहले तो अनलर्न करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को अनलर्न करना पड़ता है तो आगे मामला चलते हैं। ये कप अगर कहवे का भरा हुआ है और इसमें मैं मज़ीद बहुत कोई आला चीज़ डालना चाहूँ तो अगर भरा हुआ है तो वो बाहर आ जाएगा, कप में नहीं जाएगा। तो लिहाजा उसको थोड़ा खाली करना पड़ेगा, तो उसके बाद इसमें अगर मैं सादा पानी भी डालूँगा तो वो डल जाएगा। इसी तरह हमें अपने दिमागों के अंदर से अपने ख़यालात, अपने नज़रियात, अपने मामलात को अनलर्न करना पड़ेगा ताकि हम बात को समझ सकें, तासुब से हट सकें, ज़ाती मफाद से हट सकें। इसको इन जो ब्यूरोक्रेसी आप कह रहे हैं या सियासत कह रहे हैं या बाकी जो लोग इन्वॉल्व हैं जी, इनको वतन की मोहब्बत का और जो इनका दीन है उस दीन की मोहब्बत का टीका लगाना पड़ेगा। इनको बताना पड़ेगा कि आपका एटीट्यूड डिटरमिन्स योर एल्टीट्यूड। अच्छा, ये अगर नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। और उनको बताना पड़ेगा सर के बड़े बड़े मईशत दान बैठे हैं, इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, आप टेक्निकल गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं ज़रा सोशो एथिकल की तरफ जाना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आप इस देगचे के नीचे से आग नहीं बुझाओगे, आपका जो पानी है वो ठंडा नहीं होगा। आप थोड़ी देर बाद ठंडा पानी डालते हो, यूँ तजिए करते हैं हम बैठ के, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, ख्याल वो अपना प्रपोजल्स देते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पानी गर्म का गर्म है। चूँकि हम थोड़ा सा ठंडा पानी डालते हैं, आग नहीं बुझा रहे। वो आग कैसे बुझेगी? वो आग या तो शौक से बुझेगी या खौफ से बुझेगी। शौक इंग्लिश वाला कह रहे हैं, मेरे ख्याल में शौक से बुझ जाए तो बेहतर है, खौफ से जरूरी है। डॉक्टर साहब थोड़ी सी गुंजाइश निकालें इसमें। जी 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 इसकी आवाज़ भी कम हो सकती है, बीच में डिस्टर्ब करता है आपको ये वाला जो। अच्छा, मैं आज कर रहा था कि शौक से ख़त्म होगा या खौफ से। खौफ अल्लाह का होगा या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का होना चाहिए, जो भी जजेस हमारे बैठे हैं उनका होना चाहिए। ठीक है। वो शौक कैसे पैदा किया जाए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुरान में उनको कोट किया, अल्लाह ने बताया कि उन्होंने फरमाया काबे में कि रब्बिजअल हाज़ल बलद आमिना वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात, कि परवरदिगार इस मक्के के रहने वालों को पहले अमन दीजिए, उसके बाद इनकी मईशत दुरुस्त कीजिए। और मुझसे ले लें, अगर इससे आगे मुझे अख्तियार हो थोड़ा सा कमेंट करने का, तो इसके बाद लीजिए अपनी सियासत को, क्योंकि सियासतदानों ने तो बाज नहीं आना, माजरत के साथ, तो उन्होंने तो बाज नहीं आना। वो जो हम 75 साल से देखी चले जा रहे हैं वो वैसे ही रहेंगे, आइंदा भी वैसे रहेंगे जब तक उनको वतन की मोहब्बत का टीका नहीं लगाया जाएगा। और सियासत को अपनी जगह छोड़ें, इनको बताएं पहले तो इनको इनकी बदनीयतों पे कोई पहरा बिठाएं, या वो खौफ बिठाएं अल्लाह का, रसूल का या जजों का, या कुछ करें, और इनके ज़ाती मफाद के ऊपर कड़ा पहरा लगाएं और ऐसी सज़ा दें कि ये याद। मैं मिसाल देता हूँ कि हमारे किसी पड़ोसी मुल्क में कोई आया बादशाह, तो उसने कहा कि आइंदा आप रोटी में मिलावट नहीं करोगे। ठीक। तो उसने शाम को निकला भेस बदल के, तो देखा तो एक तंदूर वाले पे देखा तो पाव की रोटी थी, फर्ज करें तो आधे पाव की थी। उसने कहा यार तुमने बादशाह का ऐलान नहीं सुना? उसने कहा जी सुना ऐलान, क्यों नहीं सुना? उसने कहा अमल क्यों नहीं किया? उसने कहा इसलिए नहीं किया कि यहाँ बड़े आए बड़े गए, जैसे हमारे यहाँ 75 साल में बड़े आए बड़े गए। तो उसने कहा अच्छा ये बात है। तो उसने अपना वो गाउन सा उतारा, उसने कहा भाई मैं बादशाह हूँ, ये मेरे वजीर है, ये वजीर दाखिला है, ये IG साहब हैं, हाँ जी, जो हमारे मुताबिक। उन्होंने कहा तंदूर जलाओ, इसको इस तंदूर में डाल दो, ऊपर से ठप बंद कर दो। वो बंद कर दिया गया। आज तक उस मुल्क का नाम लिए बगैर मैं कह रहा हूँ,
آج تک ان کی روٹی اتنی بڑی ہوتی ہے. سر ویسے ایسے تو ہم نہیں کر سکتے, obviously ایک جمہوری ملک ہے, اس طرح تو لوگوں کو ہم تندور میں نہیں جلا سکتے. لوگوں کو تو تندور سے اس وقت روٹی نہیں مل رہی, بلکہ مفت تنور لگا کے دینے کی یہاں پہ تو اس ضرورت وقت مفت تندور لگانے کی ضرورت ہے. کریم ڈیڈی صاحب ہمارے ساتھ, ڈیڈی صاحب, عقیل کریم ڈیڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہے پاور کوریڈورز میں بھی آپ نے بیٹھ کے ڈسکس کی ہے اکانومی, ہر دفعہ جب بھی کوئی روڈ میپ بنتا ہے آپ اس کا حصہ ہوتے ہیں. اس دفعہ ہم نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے کہ کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں اور جو بھی ہولڈرز ہیں جنہوں نے بھی مسئلے خراب کیے ہوئے تھے وہ پکڑے بھی جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں اتنی سیاسی جماعتیں آئیں اور ان سب کے بس میں تھا یہ سب کچھ کرنا, اور اس سے بڑھ کے امپورٹنٹ یہ کہ ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کیوں نہیں کرتی سیاسی جماعتیں یہ سب کچھ؟ وجوہات ہیں. پاکستان میں پولیٹیکل ڈیسیژن بہت زیادہ ہوتے ہیں. جب سیاسی پارٹی حکومت کر رہی ہوتی ہے تو وہ کسی بھی صورت میں فارمرز کے اگینسٹ کوئی پالیسی نہیں بناتے, اور بعض دفعہ فارمر کی بہت زیادہ فیور کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ویٹ کی پرائز ہے, جب ویٹ کی پرائز لاسٹ ایئر فکس کی گئی تھی تو وہ ڈائریکٹ 50 روپے سے ہم نے 100 روپے پہ لے گئے. تو آپ جی عقیل صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہمیں. اوکے, تھینک یو ویری مچ. میں یہاں پہ جانا چاہوں گا, ذرا ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ کاشف انور صاحب, لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ ہیں. کاشف صاحب, اوبیسلی بار بار بات آتی ہے کہ جی بزنس مین اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں ہماری اکانومی کو سنبھالنے کے لیے. اب اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بزنس مین وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو وہ ادا کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جب بھی مشاورت ہوتی ہے, کسی پرائم منسٹر صاحب کی مشاورت ہو یا پھر ہمارے کسی اور با اختیار شخص کی, 50 بزنس مین اکٹھے ہو جاتے ہیں آپ جیسے, اور وہ کوئی مشورے دیتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل کا حل پھر بھی نہیں نکلتا. تو یہ بات پھنس کہاں پہ آ جاتی ہے؟ دیکھیں, اٹ از ویری امپورٹنٹ. ہم بالکل بزنس کمیونٹی بہت سا رول ادا کر سکتے ہیں اور رول ادا کر رہے ہیں, لیکن آپ کے سوال سے پہلے صرف ایک سٹیٹمنٹ کہوں گا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ فار اکنامک اسٹیبلٹی. اس کے بعد اب آگے چلتا ہوں. بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں 22% سیلز ٹیکس ہے, اس وقت آپ کے 35 سے 40% انفلیشن ہے, اس وقت آپ کا ہماری ایل سیز کلیئر ہو نہیں رہی. اس وقت بھی جو آپ کے ہماری بزنس کمیونٹی کے جو انڈسٹریلسٹ اور امپورٹرز ہیں ان کے ڈیمیج ڈیٹینشن کی وجہ سے وہ اپنی کنسائنمنٹس کو چھوڑ رہے ہیں. ہم نے کیا رول ادا کرنا ہے؟ ہم نے جو رول ادا کیا, ہم نے وہ رول یہ ادا کیا کہ جب چیف آف دا آرمی اسٹاف کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو انہیں یہ کہا کہ سر ہمیں الیکشنز نہیں چاہیے. پہلے آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ بٹھائیں, ان سے چارٹر آف اکانومی سائن کرائیں, انہوں نے ہمیں 15 سے 20 سال کیسے لے کے چلنا ہے پھر ہمیں بتائیں, اور پھر اس کے بعد الیکشنز کی طرف جائیں. ہم نے ان سے کہا کہ سر ہماری انڈسٹری نہیں چل سکتی, ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ کا امپورٹڈ فیول ہے, جب تک آپ کا فیول لوکل نہیں ہوگا, جب تک آپ ہم واٹر ریزروائرز سے نہیں نکلیں گے, جب تک ہم واٹر اسکیسٹی سے نہیں نکلیں گے, تب تک ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. ہم نے انہیں یہ کہا جی کہ آپ بجلی کے جو بل ہیں آپ اس میں انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کو کم کریں اور وہ آگے لے جائیں, جو فردر ٹیکسز ہیں سردیوں میں لے جائیں. دیکھیں ہمارا کام ہے, بزنس کمیونٹی کا کام یہ ہے کہ اسٹیٹ اور اسٹیک ہولڈرز کے درمیان گورنمنٹ تک پیغام کو بھجوانا. میں بالکل کسی ایسے بزنس مین کا ساتھ نہیں دوں گا, نہ میں اسے سپورٹ کروں گا جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے. اٹ از دا رسپانسبلٹی آف ایوری سٹیزن آف پاکستان ٹو فائل ہیز اور ہر انکم ٹیکس ریٹرن. میں اس سے آگے چلوں گا کہ جو ریٹرن نہیں سبمٹ کرتا ہم اس کو بالکل اس کے ساتھ نہیں ہیں. ہم جب تک اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کریں گے تب تک ہم اپنے ملک کو آگے لے کے نہیں جا سکتے. اور دیکھیں اسٹیٹ کو فیصلے اب کرنے ہیں. دیکھیں ابھی میں صرف ایک اگر سوال یہ کروں کہ کیوں اتنے ٹن چینی جو گم گئی تھی وہ نکل آئی ہے, کیوں اتنے ٹن کھاد جو گم گئی تھی وہ نکل آئی ہے, کیوں ڈالرز جو ہیں وہ آج زندگی میں 75 سال میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ انٹر بینک کا ریٹ زیادہ اور اوپن مارکیٹ کا ریٹ کم ہے. اب دیکھیں بڑا چھوٹا سا فیصلہ ہے لیکن اس کے امپیکٹس کیا ہیں کہ جو پچھلے سال $5 بلین ہمارے ایکسپیٹریٹس پاکستانیز نے نہیں بھیجا تھا, انہوں نے اپنی پیمنٹیں اسٹیٹ بینک کے تھرو بھیجنی شروع کر دی. اف کسی ایکسپورٹر جو آتا تھا کہ جی ایکسپورٹرز اپنی ایکسپورٹ کی ریمیٹنسز روک لیتے ہیں, انہوں نے بھی اپنی بھیجنی شروع کر دی ہیں. جو روک لی گئی تھیں کہ بھائی واٹ اور ڈی ویلیو ہو جائے, اف میں پھر اف کہہ رہا ہوں,
ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ اس وقت دیکھیں, اس وقت وی آر ایٹ اسٹیٹ آف ایمرجنسی. کیا ہوا پہلے اور ہم نے کیوں نہیں کیا, وہ میرے دادا مرحوم کہتے تھے کیوں سے لڑائی ہوتی ہے. تو ہمیں آج یہ دیکھنا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو جو ہم کر سکتے ہیں, میرا خیال ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں, جو ہماری پریزنٹ گورنمنٹ کر رہی ہے, میں چیف منسٹر صاحب کو یہاں پر اپریز کرنا چاہوں گا. انہوں نے ہمیں بلا کر بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں بے شک یہ نگراں حکومت ہے, یہی چلتی ہے, ہمیں معیشت ٹھیک کرنی ہمیں. ہے. جی میں بالکل کیٹیگریکلی کہتا ہوں کہ ہمیں پہلے معیشت چاہیے ہے, اس کے بعد الیکشنز چاہیے. اور رائٹ, عقیل کریم ڈھیڈی صاحب سے دوبارہ ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے. عقیل صاحب, آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے تھے کہ جب سیاستدان گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو وہ ایسی پالیسیز نہیں بناتے جس سے امپورٹنٹ لوگ یا سیکٹرز ناراض ہو جائیں. ذرا کنٹینیو کیجیے گا. دیکھیں, جو میں کہنے کا مقصد تھا وہ صرف یہی ہے کہ ہمیں ہر قسم کی پالیسی بنانی چاہیے. ہم لوگ نے جتنی بھی آج تک پالیسی بنائی ہے وہ پورے بجٹ میں, اس میں آپ دیکھیں گے تو ڈیفیسٹ سے بھری ہوئی ہوتی ہے. اب ظاہری بات ہے کہ جب ڈیفیسٹ آتا ہے تو آپ کی نوٹ چھپتی ہے, اور جب آپ کی نوٹ چھپتی ہے تو انفلیشن آتا ہے, انفلیشن آتا ہے تو انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے, انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو پھر آپ کے مسائل بڑھ جاتے ہیں, بے روزگاری بڑھ جاتی ہے, اور اس کے ساتھ پھر آپ لا اینڈ آرڈر کو خراب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. تو کسی بھی آدمی سے یہ پوچھا جائے کہ جتنے سیاستدانوں نے حکومت کی ہے, اور چاہے وہ آرمی کی حکومت ہو, لیکن بجٹ کبھی بھی ہم نے اپنا ٹھیک نہیں کیا. بجٹ میں ہم نے سب کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی, چاہے وہ بزنس مین ہو, چاہے وہ ایگریکلچرسٹ ہو. ہم نے اپنے حالات نہیں دیکھے, ہم نے اپنی بھوک نہیں دیکھی, ہم نے صرف اور صرف یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی ان کو بھی خوش رکھنا ہے, ان کو بھی خوش رکھنا ہے. اور اب آپ کے پاس اس کی گنجائش نہیں رہی. اب آئی ایم ایف نے آپ کو گردن سے پکڑا ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے ضرور دیں گے, لیکن آپ اپنے یہ سبسڈیز وغیرہ دے کے اپنے ڈیفیسٹ بڑھا رہے ہیں, اس کو ختم کریں. اور آج ہم لوگوں نے بڑے عرصے کے بعد اب ہم نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ امیروں والی سبسڈی تو ختم کر دی. جو پور کو ملتی ہے اس کو ہم ختم کر بھی نہیں سکتے, وہ ہمیں دینے کی بھی ضرورت ہو, دیتے رہے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ جو سبسڈی ہم نے ختم کی ہے, اس کے پازیٹیو امپیکٹ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے. بشرط یہ ہے کہ ہم کوئی فردر حرکت نہ کر دیں, فردر ہم یہ نہ کہیں کہ نہیں ہمارے حالات تھوڑے بہتر ہوئے پھر ہم سبسڈی دینا شروع کریں. لیکن پاکستان کبھی بھی سبسڈی دے کے آگے نہیں بڑھ سکتا. دیکھیں, جب آپ چیزیں سستی دیتے لوگوں کو تو استعمال بڑھ جاتا ہے, جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو استعمال کم ہوتا ہے. اب اس بجلی میں آپ ایک چیز دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا پڑ رہا ہے. دنیا کی سستی ترین بجلی ہمیں بھی مل سکتی ہے, لیکن اگر ہم نے یہ آئی پی پی کے ایگریمنٹ نہ کیے ہوتے, ہم نے کیپیسٹی پیمنٹ نہ دینی ہوتی, آپ یہ بتائیں کہ جہاں ہم 9 روپے کا الیکٹرک کا بل دے رہے ہیں, 10 روپے ہم نے بجلی جو چوری ہوتی ہے اس کے دے رہے ہیں, 18 روپے ہم کیپیسٹی پیمنٹ کے دے رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ بوجھ تو ہم پہ گرا ہے نا. اور یہ جن لوگوں نے یہ پالیسی بنائی ہے, کیا کسی نے آج تک ان کے بارے میں کہا ہے کہ بھائی یہ پالیسی آپ نے کیوں بنائی تھی, آپ نے اس ملک کو اتنا پیچھے کیوں ڈھکیلا, آپ نے اس غریب عوام سے ان کا حق کیوں چھینا. وہ بیچارے 9 روپے کی بجلی غریب آدمی بھی 56 روپے میں خرید رہا ہے, امیر آدمی بھی 56 میں خرید رہا ہے. تو یہ ظلم ہے, اور یہ پالیسی کی غلطیوں کی وجہ سے آج ہم بھگت رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ لاسٹ ایئر ویٹ کی گورنمنٹ نے پرائز 50 روپے رکھی تھی, آپ نے ویری نیکسٹ ایئر ریزرو پرائز آپ نے 100 روپے کر دی. بھائی اس چیزوں کو آپ ڈی ریگولیٹ کریں, آپ کن چکروں میں پڑے ہیں. ویٹ بھی کہتے ہیں آپ بیچیں گے, کوٹن کو بھی آپ ہی خریدیں. بھائی عقیل دہلی اگر کوٹن اگاتا ہے تو وہ نفع اور نقصان کا مالک ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کو ان بزنسوں سے اب نکلنا چاہیے, اور ہمیں اپنے صرف گورنمنٹ ایک دیکھے کہ وہ جو بجٹ ہے اس میں ڈیبٹ کریڈٹ برابر ہونا چاہیے. تھوڑا بہت کم بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ تو ہمارا بجٹ تو
जितना रेवेन्यू कलेक्शन होता है उतनी तो हमारी डेट सर्विसिंग है। Absolutely. ठीक, आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट Valid पॉइंट point. आपने उठाया कि एक तो रेड टेप कम करने की जरूरत है, बहुत सारे हर चीज़ सेक्टर्स में centralized, गवर्नमेंट को हर पुल आउट चीज़। करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे मैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब से पूछूंगा कि इस वक्त जो हमारी मईशत का बड़ा मसला जो आम पाकिस्तानी को समझ आता है वो ये है कि कैश की कमी है, कैश से मुराद डॉलर्स की कमी है, और डॉलर्स जो है कहाँ से आते हैं, या तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ें। अब इतनी जल्दी हम कोई ऐसी नई इंडस्ट्री तो लगा नहीं सकते कि रातों रात हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा दें, उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बड़ा कलीदी किरदार है। तो क्या आप समझते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं और हुकूमत उनके हवाले से मुख्तलिफ स्कीम्स वगैरह भी इंट्रोड्यूस करवाती रहती है, वो एक राइट डायरेक्शन में स्टेप है? जी शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि तरसीलात ज़र जो में इनवर्ड रिमिटेंसेस हम कहते हैं वो तो आजकल चूँकि जब रेट में इतना फ़र्क होगा तो ज़ाहिर है कि लोग जो हैं वो फिर नॉर्मल जो हमारे बैंकिंग ज़राए हैं वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ये सूरत हाल हमने खुद पैदा की है। अब जहाँ तक देखिए डॉलर कमाने की बात है, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ऐसा था जो हमें दोनों चीज़ें दे सकता था, एक तो फूड सिक्योरिटी हम हासिल कर सकते थे, दूसरा वहाँ से एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी जल्दी निकाल सकते थे। अब सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड वही रहा, हमारी हुकूमतें इतना ज़्यादा ओवर रेगुलेशंस तो करती हैं मगर ये नहीं सोचती कि ये जो हमारे 3-4 प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी लेवल बड़ा लो है, एफिशिएंसी नहीं है, इसके में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस आप देख लें, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के प्रॉब्लम हमारे बहुत ज़्यादा हैं। अब जब तक आप अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ चाहते हैं या आप चाहते हैं कि इंपोर्ट की जो है यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशंस करें, तो उसके साथ आपको बाकी चीज़ें भी तो ठीक करनी होंगी ना। देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि फिर वहाँ जो बाकी पॉलिसीज़ हैं वो इन अलाइन हों। अब बाकी पॉलिसीज़ तो आप देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी डिलीवर नहीं करती, उल्टा उनके जो ओवर रेगुलेशन से हमारा एंटी ग्रोथ है मॉडल, चाहे वो आप टैक्स का ले लें, चाहे वो आप हमारी मॉनेटरी पॉलिसी ले लें, चाहे ट्रेड ले लें। अब जिस मुल्क का मसला ये हो कि वो एक लो ग्रोथ ट्रैप में फंस गया हो और उसका हैवी डेट हो, तो उसके लिए फिर जब आज हम बैठे हैं कि क्या आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन हो, तो पहली सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमें अदारा जाती इस्लाहात करनी थी, ये जो इतनी ओवर जो हमने जो है ब्यूरोक्रेसी रखी हुई है, ये तो हर काम में ख़राबी पैदा करने के माहिर हैं। अब आप देख लीजिए कि जिस शहर का आप जिक्र कर रहे थे कि जिन्होंने अपने पैसों से खुद एयरपोर्ट बनाया, उस एयरपोर्ट को नोटिस इशू करते हैं कि आइए टैक्स दीजिए आप। अब सेल टैक्स देखें, सर्विसेज वो ना उनका कुछ लेना है ना देना है, एविएशन इंटरनेशनल सब्जेक्ट है और आप उनको तंग कर रहे हैं। तो ये हमने एक तरफ हम कहते हैं जी बाहर से हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ले आएंगे, और दूसरी तरफ ना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल है, वहाँ बिजली पानी नहीं होता, होता है तो बहुत महंगा होता है। दूसरी तरफ टैक्स वाले हर वक्त एक नहीं 10 महकमे आपके पीछे लगे रहते हैं। तो ये हमें अगर निकलना है इस जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो हमारा लो ग्रोथ का देखिए आबादी हमारी किस शरह से बढ़ रही है और हमारी ग्रोथ जो है वो कितनी लो है। अब अगर 7-8% की ग्रोथ हम कोई एक डेकेड के लिए करें तो फिर हमारे अब सारा जिक्र जो है वो ग्रोथ का होना चाहिए, ना कि टैक्सेस की बहुत का। ये टैक्सेस तो आगे बहुत है और अखराजात हम कम नहीं करते। अब इस वक्त हम 19% GDP का खर्चा कर रहे हैं और कलेक्शन हमारी 11% है। आप उस 19% को भी तो कम करने की कोशिश करें, और उसमें सबसे बड़ा खर्चा आपका डेट का है। डेट मैनेजमेंट का हमें कुछ पता नहीं है कि हमने इतने महंगे कर्जे, और फिर जैसे ही हम 22-23% रेट करते हैं तो गवर्नमेंट का अपना एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाता है। चलिए इंडस्ट्रीज का तो उस पर खराबी हुई, फिर आपका जब बजट डेफिसिट बढ़ता है आप मजीद कर्जा लेते हैं। तो ये जो डेट ट्रैप है इसमें से निकलने के रास्ते मौजूद हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि जहां हमारी बहुत ज़्यादा लेबर जो है वो खप सकती है वो हमारा एग्रीकल्चर है। उसके अंदर तो एक साल में आप 3-4 फसलें भी ले सकते हैं, वहाँ आप मॉडर्नाइजेशन कीजिए, वहाँ से आप। पिछली हुकूमत में एक ज़राअत की नई पॉलिसी भी आई थी जिसमें हमारी जो अस्करी इदारे हैं उनका किरदार भी था और बताया गया था एक मॉडल पेश किया गया था। एक और चीज़ मुझे समझ नहीं आती, हम हर साल सुनते हैं बम्पर क्रॉप हुई है और उसके बाद शॉर्टेज हो जाती है। ये बड़ा मसला वैसे, पर ये डॉक्टर साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए। हमारे साथ सोहेल भट्टी साहब भी मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हमारे इस्लामाबाद के। भट्टी साहब, यहाँ पे आप देख रहे हैं मईशत और सियासत वो दोनों चीज़ें हमें इंटरमिक्स नज़र आ रही हैं, और यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि भाई पहले मईशत दुरुस्त कर लें, सियासत बाद में होती रहेगी, इकॉनमी को देख लें, मुल्क की मईशत जिस नहज पे पहुँच चुकी है अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अवाम क्या ये थोड़ा सा रास्ता देने के लिए तैयार हैं कि इलेक्शंस बेशक आप थोड़ा सा डिले कर दें लेकिन मईशत दुरुस्त हो जाए? अगर मईशत दुरुस्त हो जाती है तो अवाम माइंड नहीं करेंगे कि इलेक्शंस वक्त पे होते हैं या नहीं होते? चाहेंगे कि आप मौशियत को दुरुस्त करने के नाम के ऊपर आप इलेक्शन को ताखीर से दो चार करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको भी इस्टेब्लिश करता हूँ। जितने माहिरीन मौशियत के साथ आपने बात की
دیگر ایکسپرٹس کے ساتھ آپ نے بات کی, جن خرابیوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے, جو سجیشنز انہوں نے دیے ہیں, اور جہاں جہاں جو روٹ کاز تھی, جس کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اگر آپ ان کا بغور جائزہ لیں گے تو ان سب کا تعلق آپ کو جڑا ہوا نظر آئے گا سیاسی عدم استحکام کے ساتھ, پالیسیوں کے عدم تسلسل کے ساتھ اور خوف کے ساتھ. میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. یہ چونکہ اب آپ ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی ہے, یہ ڈیبیٹ ملک کے ہر لیول کے اوپر یہ ڈیبیٹ اس وقت ہو رہی ہے. معاملہ کیا ہے, بھلے ہمارے ہاں ایک جمہوری دور آتا بھی ہے, جب بھی کوئی جماعت حکمران برس اقتدار آتی ہے, ہم لوگ ملتے ہیں ان کو, پارلیمنٹ سے ملتے ہوئے ان کو 2005-6 سے مسلسل ملتے ہیں. وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اگلے 10 سال تک 20 سال تک ہم اقتدار میں رہیں گے, ہماری پالیسی بڑی اچھی ہے, ہم نیا ویژن لے کے آئے ہیں. لیکن وہ خوف سے دوچار ہوتے ہیں کہ اگلے مہینے کیا ہوگا, اور ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ انہیں دوبارہ اقتدار میں آئندہ اگلی ٹرم ان کو نہیں ملنی. اب یہیں سے خرابی کا آغاز ہوتا ہے. وہ کرتے کیا ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ شارٹ کٹ لگانا شروع کرتے ہیں. آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ 20 سالوں کے اندر پاکستان میں 13 وزیر اعظم آئے. آپ دنیا کے کسی ملک کو اٹھا کے دیکھ لیجئے ان 20 سالوں کے اندر, وہاں پہ یہ جو شرح ہے وزیر اعظم کی تبدیل ہونے کی, کہیں آپ کو نہیں ملے گی. اس کے بعد جب کسی بھی جماعت کو یہ پتا ہو کہ آئندہ اس کو اگلے ٹرم میں اس کو اقتدار نہیں ملنا, وہ کیا کرتے ہیں, مختلف سیکٹرز کے اندر شارٹ کٹ لگانے کی کوشش کریں گے, کوئی لانگ ٹرم پالیسی دینے کے اوپر فوکس نہیں کریں گے, اور یہیں سے ایک ایسی خرابی کا آغاز ہوتا ہے جس کا خمیازہ پوری قوم آج تک مسلسل بھگت رہی ہے, اور ہم اس روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کر پا رہے. میں سمپل سے ایک بات دوں گا, اس وقت جو ہماری معیشت بدترین صورتحال سے دوچار ہے, 2013 سے ہم نے کہا کہ بدترین انرجی کرائسس ہے. کوئی بھی ملک سسٹینیبل انرجی کو, جس کے اندر انرجی سیکورٹی جو کہ سسٹینیبل بھی ہو, افورڈیبل بھی ہو, اس کو حاصل کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. جی ڈی پی نے گرو کرنا ہے تو ہمارے پاس انرجی ہونی چاہیے. اس انرجی کے جب ہم بہتر کرنا شروع کیے تو اسی وقت ہی سیاسی عدم استحکام 2014 میں شروع ہوا, شارٹ کٹ لگایا گیا, شارٹ ٹرم پالیسیز بنائی گئی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہماری پیداواری صلاحیت بجلی کی 41,000 میگا واٹ ہے, اور ایوریج جو کنزمپشن ہے وہ ہے 24 سے 25,000. اب مجھے بتائیے کہ یہ اس کا 16-17 ہزار میگا واٹ کے پلانٹس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے, اور اس کا اس ملک کے غریب عوام کب تک ان کی جیبوں سے پیسے نکال کے آپ کیپیسٹی پیمنٹ کریں گے. اس کے بعد دوسرا معاملہ کیا ہے, آپ نے ایک بیلنس رکھنا ہوتا ہے اپنی انرجی سپلائی کے اندر. آپ نے 27 ارب ڈالر تک آپ کا امپورٹ بل چلا گیا صرف انرجی کا. اب آپ نے ہاتھ کھڑے کر دی, ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وہ جو حکمران سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے کہ دوبارہ شاید ہم آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, غلط پالیسی بنی. انہوں نے ان منصوبوں کو ترجیح دی جو شارٹ ٹرم میں آ سکتے تھے, امپورٹڈ فیول کے تھے, امپورٹ کر لیتے ہیں, یہ کام کرتے ہیں تاکہ اگلا الیکشن جیتنے کے لیے کنٹیسٹ کر سکیں. اور وہ منصوبے جو انڈیجنس ریسورسز پر بننے تھے نیگلیکٹ ہوئے, خمیازہ آج پوری قوم اور ملک بھگت رہا ہے. اس کے ساتھ سمگلنگ جو آپ نے شروع میں ایک سوال کیا, سمگلنگ ایسا نسور ہے جس نے ہماری پوری معیشت کو بری طرح سے متاثر کیا. جب وہ سیاستدان یا سیاسی جماعت برس اقتدار ہو اور وہ انٹرنلی عدم استحکام سے دوچار ہوتی ہے, جو انویزیبل تھریٹس اس کو ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ کوئی بھی آؤٹ آف دا باکس سولوشن اور کوئی بھی آؤٹ آف دا باکس ایکٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتی. ویسے جہاں تک ویسے یہ جو سمگلنگ کا تعلق ہے, جو ادارے ابھی سمگلنگ روک رہے ہیں, یہ پہلے بھی یہیں پہ تھے, جو چینی پکڑ رہے ہیں وہ بھی پہلے بھی یہاں پہ تھے. اب اچانک کاکڑ صاحب آئے تو سارے ادارے جاگ گئے. پولیٹیکل ول بہت ضروری ہے. میں سلمان شاہ صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی, بیکاز آپ کی جو پولیٹیکل انسائٹ ہے میں تھوڑا سا اس کو ٹریگر کرنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے کہ جب ہر وزیر اعظم کے پاس یہ بہانہ موجود ہوگا کہ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں دیا گیا اور ہماری گورنمنٹ ٹاپل کر دی گئی, تو اس کے بعد یہ جو ایک کانٹینیوس ریگریس سسٹم چل رہا ہے ڈسکنٹینیوٹی آف پالیسیز کا, کیا وہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, جب کنٹینیوٹی ان کو ملتی ہے تب بھی یہ کوئی بہت پیپل فرینڈلی ریفارمز نہیں لا رہے ہوتے, جس کو انہوں نے اب مشکل فیصلوں کا نام دیا ہے. وہ تو یہ بڑی مجبوری میں کر رہے ہیں نا, بالکل ہی IMF پہ جب ڈیپینڈنٹ ہو گئے, ان کو پتہ تھا کہ یہ 3 انسٹالمنٹس 9 منتھس کا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہماری مجبوری بن گیا ہے. اتنا لمبا چوڑا عرصہ 1950s سے IMF کے پاس کوئی پروگرام مکمل نہ کرنا, اس کے بعد بلیم کرنا کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا گیا, یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا؟ دیکھیں, آئی تھنک کہ وہ سرٹن ایکسٹینٹ تو اس پہ کوئی ہو سکتی ہے صداقت, لیکن جو سارے غلط کام ہیں وہ تو سب کر لیے نا, اس میں تو کسی نے ڈسکنٹینیوٹ نہیں کیے. سو ایک آیا اس نے بھی وہی کام کیے, دوسرے نے بھی کیے. تو ایک کانسٹنٹ فیکٹر جو رہا ہے وہ ریاست میں بیوروکریسی رہی ہے, اور اس کی میں نے پہلے بھی بات کی ہے. اب آپ دیکھیں, ہم نے اتنی باتیں کی ہیں,
ایک چیز آپ کا جو میٹر ہے نا وہ چل رہا ہے. میٹر کیا ہے؟ آپ کا بجٹ. بجٹ میں آپ کے اخراجات، اکرام صاحب نے ابھی بات کی کہ ہم نے اخراجات کٹ نہیں کیے. آپ دیکھیں اگر 20% آف جی ڈی پی وہ کہتے ہیں خرچ ہو رہا ہے ہمارا، میرا خیال اس سے بھی زیادہ ہو رہا ہے، یعنی کہ 70-80 ارب ڈالر. اور بیوروکریسی سے ہم سڑکیں بھی بنواتے ہیں، بیوروکریسی سے ہم بجلی بھی چلاتے ہیں، کارخانے بھی چلاتے ہیں، اور وہاں سے ہمیں نقصان پہ نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے کہ ہم بالکل امپاورش ہو گئے ہیں ہمارا ملک. سب سے پہلی بات یہ ہے، میں تو کہوں گا کہ آج اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں کہ جی یہ اخراجات ہم یہ نہیں کریں گے، اور یہ ہم 80 ارب ڈالر کی بجائے ہم اس میں سے 20 ارب ڈالر کم کریں گے. یہ سارے جو خانچے ہیں ڈیولپمنٹ پروگرام کے اور دوسری تیسری اور سبسڈی، ان کو ختم کریں گے، اور پھر یہ اس پیسے کو بچا کے ہم عوام کو ریلیف دیں گے. اب یہ اس وقت آپ کی جو ساری چیز چل رہی ہے اس ملک میں کہ اخراجات کرتے جاؤ اور ٹیکس لگاتے جاؤ. وہ بھئی کیسے، یہ جب ایک اکانومی ڈوب رہی ہے وہ کیسے ٹیکسز اور دے گی؟ اب سارا ہم نے ملبہ اب یہ ڈالا ہوا ہے کہ جی ٹیکس نہیں ہم دیتے. وہ بھئی جو اخراجات ہو رہے ہیں وہ تو کم کریں نا، ہمیں اخراجات کی ضرورت نہیں ہے. ان کو اگر ہم کم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ کل سے ہم کام کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نے یہ کام کر دیا کہ بیوروکریسی کو ہم نے کہا کہ آپ ارلی ریٹائرمنٹ لیں اور چھٹی کریں، گھر جائیں، جتنے یہ سرکاری سفید ہاتھی ہیں ان کو ہم بند کریں یا پرائیویٹائز کریں، اپنے کمر سے اس کا بوجھ ختم کریں. ٹھیک ہے، یہ کام تو آج کرنے والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے رستہ نکالنا ہے کہ بھئی جو انویسٹمنٹ اپنی اس ملک میں کوئی کرتا، ہمیں سب سے زیادہ ضرورت انویسٹمنٹ کی ہے. ہم سب بات کرتے ہیں ٹیکس کیسے ہم نے کلیکٹ کرنا ہے. بھئی ٹیکس بعد میں آپ سوچیں گے کہ جب آپ انویسٹمنٹ لائیں، انویسٹمنٹ کیا وہ ٹیکس آٹومیٹک ہو جائے گا، تو ہمارا فوکس صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، فوکس صحیح کرنے کے لیے ہمیں انویسٹمنٹ کو فروغ دینا چاہیے. اور یہ جو بات پہلے ہوئی ہے کوئی انویسٹ کر تو اس کے پیچھے تو سب پڑ جاتے ہیں کہ بھئی یہ تم انویسٹ کہاں سے لے آئے ہو. تو اس ہمارا حصہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو امیڈیٹلی ہم کر سکتے ہیں. اور یہ گورننس ایشوز ہیں جو ہم سکتے ہیں لانگ ٹرم پھر نیکسٹ آ جاتے ہیں. بالکل بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے اٹھائے. کیسر بریار صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، آپ کیا سمجھیں جی، جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ گورننس کے مسائل ہیں، بیوروکریسی ہے، ریڈ ٹیپ ہے، کیا بزنس کمیونٹی بھی ایسے ہی فیل کرتی ہے کہ ہر جگہ آپ کو ہرڈل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں یہ تو میرا حال ہے اس پہ تو اب ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی کہ کتنی ہرڈلز ہیں. ڈاکٹر اکرام صاحب آپ کو بتا ہی رہے تھے کہ کتنی ہرڈلز ہیں جو بزنس کمیونٹی، اور میرے بھائی کاشف صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ ہر روز جب میں ان کی سیٹ پہ بیٹھتا تھا تو میرے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا، صبح سے لے کے شام تک وہ اسی بیوروکریسی کے ساتھ ہی ڈیل کرنے کے لیے. لیکن میں نا تھوڑی سی اور امپورٹنٹ بات کروں گا کہ یہ چیزیں تو دیکھیں ہم سارا دن یہ دیکھتے رہتے ہیں، ڈسکس کرتے رہتے ہیں. جو ڈاکٹر سلمان شاہ نے ابھی بات کی ہے نا کہ ابھی ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہاؤ ٹو موو فارورڈ. ہم جہاں پہ پہنچ گئے ہیں اب اس سے نیچے تو ہم جا نہیں سکتے، تو اس کو کہیں بریک لگے اور آگے کیسے جائیں. تو آگے جانے کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، جیسے وہ پہلے میں ڈالرز کی بات کر رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں میں دو باتیں ایک میری رہ گئی تھی. ایک تو یہ تھا کہ ایکسپورٹ کو بنانا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اپنا جو ہیومن ریسورس ہے اس کے اوپر تھوڑی سی اور محنت کر کے تو اس کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کہ جو باہر کے ملکوں میں جا کے ہماری لیبر جو انسکلڈ لیبر جا رہی ہے اس کو ہم کسی طرح سے اسکل پرووائڈ کر کے تو ان کو باہر بھیجیں، تو وہ زیادہ ہمارے لیے وہاں پہ ظاہر ہے زیادہ کمائی کر سکتے ہیں. ہم تو صرف ہمارے پاس کوئی ادارے ہی نہیں ہیں جو اسکلڈ لیبر پیدا کریں. ہمارے اپنے شہر میں یہ حال ہے کہ وہاں پہ کوئی جو ہمارے گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں وہ نام نہاد ادارے ہیں، وہاں پہ کوئی اسکلڈ لیبر پیدا نہیں ہو رہی. اور اس وقت حال یہ ہے کہ آپ کی 24 کروڑ لوگ ہیں ہمارے، لیکن اس ملک میں جو ہمارا پرائیڈ تھا، کسی زمانے میں لوگ سنتے تھے کہ پاکستان کے پائلٹس بہت اچھے ہیں، پی آئی میں بڑے اچھے پائلٹس ہیں، لیکن ابھی پاکستان میں پائلٹ شارٹیج ہے. ہمیں سری لنکا سے پائلٹس منگوائے ہیں ایئر سیال میں چلانے کے لیے. یہ ہمارا حال ہوا ہوا ہے. تو ہمارے 24 کروڑ جو بچے ہیں ہمارے، جس میں 60%
وہ کیا کر رہے ہیں. اگر ان کو ہم کوئی سکل نہیں سکھا رہے, اگر ان کے لیے ہم انسٹیٹیوشنز نہیں بنا رہے, تو آنے والے وقتوں میں یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے ہوگا. اور جب تک انڈسٹریلائزیشن کی طرف یہ ملک نہیں جائے گا, کیونکہ جو زراعت کا جو ٹریڈیشنل ہمارا طریقہ تھا وہ تو فیل ہو گیا, اس میں تو ہم اب گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں, تو اس پہ توجہ ضرور دیں, لیکن انڈسٹریلائزیشن کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. ہمیں انڈسٹریل زونز بنانے پڑیں گے مختلف شہروں میں, اور ان کو وہاں پہ جا کے فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا بزنس مینوں کو. تو ڈاکٹر مرتضیٰ مغل, آپ کی طرف میں آؤں گی. اسکلڈ بیسڈ ایجوکیشن کی بات کی ہے ابھی بریار صاحب نے. حال یہ ہے کہ پاکستان سے جو لوگ بالکل لیبر کلاس جو جاتی ہے قطر, یو اے ای وغیرہ, ان کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جا کر اپنے ملک سے ایک ISO 9000 یا اب تو اس سے آگے کی بھی سرٹیفیکیشنز آ گئی ہیں, صرف وہ لے آئیں, تو ہم انہیں وہ بھی پرووائڈ نہیں کر سکتے, بیکاز ہم نے سسٹم اپ گریڈیشن کی طرف توجہ ہی نہیں دی. تو یہ جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے, کیا اس کی طرف کوئی توجہ آپ کو نظر آتی ہے گورنمنٹ کی؟ اتنا یہ کیپٹل ہوتا ہے کہ آپ کی آبادی 5th لارجسٹ کنٹری, اور چائنا نے اس کی بیس پہ کہاں سے کہاں اپنا ٹریڈ اور اپنے ملک کو پہنچا دیا. سیم گوز فار انڈیا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ چائنا کی آپ نے بات کی, تو جہاں سے بات میں نے ختم کی تھی وہیں سے شروع کروں گا کہ چائنا میں کرپٹ حکمرانوں, کرپٹ بیوروکریسی, کرپٹ جو بھی ہیں, ان کی سزائے موت ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ السارق والسارقہ فاقتلوا ایدیہما, چور یا چورنی ہاتھ کاٹ دو. لیکن چائنا اس سے اوپر کی بات کرتا ہے. آپ لوگوں کو شاید میری بات اچھی نہیں لگے گی, لیکن اللہ کی بات ہے, میری تو بات نہیں, تو آج سنا رہا ہوں کوئی. تو ہم نے جب تک ہم اس چیز کو حکم اس رب کو نہیں بنائیں گے جو ہمارا بھی رب ہے, اور جتنے اربا ہارب لوگ دنیا میں رہتے ہیں سب کا رب ہے, سب اس کو مانتے ہیں. اور ٹنڈولکر بھی جب سنچری بناتا ہے تو مانتا تو بتوں کو ہے, لیکن منہ اوپر ہی کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو اور ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آیت المنافقون ثلاثہ, منافق کی 3 یا 4 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب و اذا تؤمن خان و اذا, جب اس کو بولے گا تو جھوٹ بولے گا, امانت دار بنایا جائے گا تو بے ایمانی کرے گا, اور اذا عہد اخلف, وعدہ کرے گا خلاف کرے گا. میں اور آپ ہمارے حکمرانوں سمیت, ہماری بیوروکریسی سمیت, ہمارے ججوں سمیت, ہم اپنی دوسروں کو چھوڑ دیں, اپنے گریبان میں جھانکیں, کیا یہ ساری خصلتیں مجھ میں نہیں ہیں؟ اگر یہ ساری خصلتیں مجھ میں ہیں تو حضور نے فرمایا کہ جس میں 3 یا 4 نشانیاں ہیں وہ پکا منافق ہے. اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق قرآن کہتا ہے کہ جہنم کے پیندے میں ہوگا. تو آپ اس کو یہ, اور جو میرا اگلا بات ہے وہ ہے کہ غریبوں کا مال کھاؤ گے تو بھائی جان آپ برکت کیسے پاؤ گے؟ برکت پا ہی نہیں سکتے. تو لہٰذا اللہ ہی فرماتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض, یہ فساد ہے, غریب کا پیسہ کھانا. اور یہ حکومتیں اعتراف کر رہی ہیں. حکومتیں کیا اعتراف کر رہی ہیں کہ ہاں جی بجلی چوری جتنی کرتے ہیں لوگ بڑے, میں اور آپ تو کر نہیں سکتے, جو کرتے ہیں ان کا پیسہ بل دینے والا دیتا ہے. کیا شرم کی بات ہے, ڈوب مرنا چاہیے ہمارے اس حکمران کو جو یہ بات بولتا ہے یا جو یہ بات سمجھتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ خوشحال ملک, جی خوشحال بنیں گے. خوشحال کیسے بنیں گے؟ خوشحال لوگ ہوں گے تو ہم خوشحال بنیں گے. ادروائز آپ کے ریزرو جتنے اوپر ہیں, آپ کا اسٹاک مارکیٹ جتنا اچھا ہے, آپ کی ترقی کی شرح, آپ ٹرمیں بولتے چلے جائیں, ساری ٹرمیں بولتے چلے جائیں. لیکن ایک لیور برادر کی رپورٹ میں کہیں پڑھ رہا تھا, آج سے 10 سال پہلے انہوں نے لکھی تھی, بنائی تھی. وہ یہ رپورٹ تھی, وہ کہتے تھے کہ 2023 تک, 23 میں یا 23 تک وہ حال پاکستان کا ہو جائے گا. ان کی اپنی جو رپورٹنگ کا سسٹم تھا کہ یہاں پہ جس بندے کا 90,000 سے 1 لاکھ تک آمدن نہیں ہوگی, دیٹ فیملی کانٹ سروائیو. اور آج آپ دیکھیں, ان کو 2 منٹ چھوڑ بھی دیں, تو آپ کا جو حکومت کہتی ہے کہ غریب کا 25,000 مزدوری ہونی چاہیے. خوشحالی کیا ہے؟ خوشحالی یہی ہے کہ مزدور ایک کمرے کا گھر لے لے, اپنے بچے کو دودھ دے دے, ماں کو دوائی دے دے. ٹھیک ہے, آلرائٹ, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. بیسکلی مورل کمپس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ وہ ادارے ہوں, حکومت ہو, ہم لوگ پرسنل لیول پہ ہوں, ہر ایک کو اپنی مورل کمپس جو ہے وہ جگہ پہ لانی پڑے گی. سیلف اکاؤنٹیبلٹی صرف نیب نہیں, خود بھی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرے تاکہ نیب تک نوبت نہ آئے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.